बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर शरीफ लगारी आज 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि जब परचम जा लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, इस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। ज़ख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्तां तीर गिनूं, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने बाजी ली, किस जालिम से थे अपने दुश्मन, शायद ये उन्हें मालूम न था कि खाक वतन है जहाँ अपनी जान तो सबको प्यारी है। नाज़रीन करामी, आज 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी, पाकिस्तान 78वां यौम आज़ादी अपना मना रहा है। ये यौम आज़ादी का दिन इसलिए मुनफरिद है कि 65 की जंग से लेकर बनियान मरसूस तक आज पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी जश्न की आज़ादी मना रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे ख़ास तौर पे पाकिस्तान कि बरसग़ीर से पहले जो बरसग़ीर में तमाम सर खिदमात थीं, बड़े बड़े लेजेंड्स ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिल्लत, इस सरज़मीन, इस खित्ते को पूरी दुनिया में उसका नक्शा उभारा। इस खित्ते का ख्वाब देखने वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, इस खित्ते की यह पहचान है कि पूरी दुनिया में ये एक मुनफरिद अपनी पहचान रखता है। हालत हाल तो ये है कि जब आपके सामने, इस वतन के सामने कोई मैली आंख से देखता है तो उसको हम ये बता देते हैं कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। हम अपनी सालमियत के खिलाफ किसी को नहीं उड़ने देते। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये ऐसा मुल्क है यहाँ पर हर किस्म की अल्लाह की नेमत मौजूद है। आप देखें, पाकिस्तान में पहाड़, रेगिस्तान, खूबसूरती, खुदा की हर कुदरत यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर देखें, खुदा अल्लाह पाक ने यहाँ पर कितने लेजेंड्स नवाजे हैं। तो पाकिस्तान की एक तवील सफ़र, पाकिस्तान का एक ऐसा मंजरनामा आज हम पेश करेंगे कि नाजरीन आप हैरत अंगेज़ हो जाएंगे कि हाँ जी, पाकिस्तान इस काबिलियत का हामिल है। पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया में ये एडमिट किया जा रहा है, ये वो खित्ता है कि जिसको आज यूएसए मान रहा है, जिसको इंटरनेशनल तमाम सुपर पावर्स मान रही हैं। आज इंडिया परेशान है, आज पैलेस्टाइन की मदद के लिए पाकिस्तान को समझा जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान 14 अगस्त पे सबको ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान पीस की बात करता है। पाकिस्तान के बासी, पाकिस्तान के सिटीजन पीस की बात करते हैं, लेकिन हमारी इस पीस की बात को, हमारी अमन की बात को कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अगर कोई हमारे खिलाफ देखेगा तो हम उसको जैसे हमने इंडिया को नाको चने चबाए हैं, तो इस तरीके से उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। आज ये पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयर फोर्स इस चीज़ का पैगाम और इस चीज़ का ये साबित करने वाला वजूद है कि ये कहता है कि हाँ जी, हम हरगिज़, अगर हमारी मईशत कमज़ोर है, अगर हमारे इंटरनल मामलात बेहतर नहीं हैं, लेकिन हरगिज़ हमें ये ना समझा जाए कि हम अपना दिफा नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं इब्राज भट्ट साहब, यूथ एक्टिविस्ट हैं, हमें वाया वीडियो लाइन ज्वाइन करेंगे। महमूद क्लासरा साहब एजुकेशनिस्ट हैं, और हमारे साथ गजनफर साहब हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगा इब्राज भट्ट साहब। सर, पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान की ये जो विक्ट्री है, क्योंकि ये 14 अगस्त जो इस वक्त हम मना रहे हैं, यह मुनफरिद है कि बुनियान मरसूस के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई मिली है, तो एज ए नौजवान और यूथ एक्टिविस्ट आप इस तब्दीली को किस तरीके से देखते हैं और आज का जश्न किस तरीके से मना रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया, और इसी के साथ साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूँगा कि आपने बीच में मेंशन किया कि हमारे जो इकनॉमिक क्राइसिस हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन हम 78 अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 12 अरब के फ़ॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। जी। हम लोग फैटफ की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं माशाल्लाह। और बुनियान मसरूस जो हमारा ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि वो कामयाब हुआ और उसने पाकिस्तान को शादाब किया, और दोबारा से हम जो है लाइमलाइट के अंदर आए कि अमेरिका की FBI पाकिस्तान में आके नेगोशिएशंस करके जा रही है। तो ये सारा कुछ जो है ये अवामी सपोर्ट और यूथ की जो है दुआओं से और उनकी जज्बात की वजह से हुआ है। फ़ौज तब तक
جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی جب تک کہ اس کی عوام اس پہ بھروسہ نہ کرے، اور خصوصاً جس قوم کے اندر 60% سے زیادہ لوگ بلو دا ایج آف 30 ہوں، جی تو اس کے اندر تو جذبات جو ہے وہ تو رواں دواں رہتے ہیں. تو لہٰذا میں فی الحال تو یہی کہوں گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری یونٹی کی وجہ سے ہوا ہے، جی اور انشاءاللہ آگے بھی یوتھ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی اداروں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ whoever that is تو اس کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم سر، سن پا رہے ہیں مجھے؟ بریگیڈیئر سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ سر جوائننگ اس. سر 14 اگست کا دن سر، آج پورا پاکستان یوم آزادی منا رہا ہے سر، اور بنیان مرصوص کے بعد ایک منفرد انداز کی آزادی ہم منا رہے ہیں. اس پہ کیا سر جناب اظہار رائے فرمائیں گے سر؟ جی بالکل، ایک فتح کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے، ایک اچیومنٹ ہے جو نظر آ رہی ہے، اور وہ اچیومنٹ آپ کو ٹوٹلی جو پاکستان کی ملٹری پار ہے اور جو نیول پار ہے یا جو ایئر پار ہے، اس کے ذریعے آپ نے ایک نہ صرف بھارت اسلام بلکہ خطے میں ایک ایسی پوزیشن حاصل کی ہے جس میں پاکستان بجا طور پہ پاکستان کے ادارے فخر کر سکتے ہیں. اور اسی جذبے کے تحت آپ نے جیسا کہ لوگ اسی چیز کو یاد کرتے ہوئے اس یوم آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آج یہ بھی بیٹھ کے سوچا جائے کہ پاکستان کے اندر ہمیں کون کون سے ایسے مراحل ہیں یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ فردر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو جی وکٹری تھی، یہ جو جیت تھی، یہ تو آپ نے حاصل کر لی جی اور دنیا نے اس کو ریکگنائز بھی کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس وقت یہ تمام چیزیں آپ کی انٹرنل کمفرٹیبلٹی اور انٹرنل کوہین سے ریلیٹ نہیں ہوتی ہیں، اس وقت تک یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی افادیت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. جہاں تک پاکستان کی آرمڈ فورسز کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے نہ صرف یہ کہ بنیادی مقصود بلکہ وہ ایک کانسٹنٹلی دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہے جو افغانستان اور بھارت سے پاکستان کے اندر منتقل کی جاتی ہے، فنانس کی جاتی ہے، سپروائز کی جاتی ہے، ڈائریکٹ کی جاتی ہے. تو ابھی ہماری اداروں کو، حکومتوں کو یا ہماری فارن منسٹری کو یا باقی کو لوگ اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب امریکہ نے DLA اور مجید برگیڈ کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا ہے، تو پھر اس سے آگے اور آپ نے امریکہ کے ساتھ پہلے دہشت گردی اینٹی ٹیررزم کا معاہدہ بھی سائن کر دیا ہے. جی تو بالکل. اس سے آگے آپ ان کنٹریز کو کس طرح پریشرائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو وہ روکے، اور خاص طور پہ افغانستان کی حکومت جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور دہشت گردی میں بلکہ ملوث ہے، اس کو کس طرح، کس پالیسی آپشن کے ذریعے، کس چینل کے ذریعے، کس انٹر کنٹری کوآرڈینیشن کے ذریعے اس چیز کو کس طرح پریشرائز کیا جائے، کس طرح ہو جائے. دوسرے یاد رکھیے گا کہ کل آپ کے فارن منسٹر وہ فائنانس منسٹر نے یہ بتایا ہے کہ 41 ارب روپے قرضے آپ نے دیے اور اس دفعہ سب سے زیادہ اضافی قرضے دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک اشارہ ہے. یہ آپ اس قرضوں کو کہاں سے واپس کریں گے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں ہمارے مختلف علاقوں میں مختلف اداروں کو جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی فالٹ لائن ڈیولپ کر رہی ہیں جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو اوور کم کریں گے تو یقین کیجیے گا کہ یہ جو بنیادی مرصود سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، جتنی اچیومنٹ ہیں، وہ دائمی اچیومنٹ ہو جائیں گی اور مستقبل میں بھی آپ ان چیزوں کو ریپیٹ کر سکیں گے. کیونکہ فوج ایک اس وقت تک کام کر سکتی ہے یا آپ اپنے ٹیریٹوریل بارڈرز کو یا وار اگینسٹ ٹیرر کو اس وقت تک ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پیچھے سے آپ کو اکنامک اور پولیٹیکل ان پٹ جو ہے وہ کمپریہنسو ہو اور وہ اس طرح کا ہو کہ وہ آپ کے تمام چیزوں کو سپورٹ کر سکے. تو اگر آپ کو آج آپ کی اکانومی میں ایک گیپ نظر آ رہا ہے اور بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے جو روزانہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اسی خوشی کو مناتے ہوئے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کو کانسٹنٹلی نقصان پہنچا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں.
بہرحال ہمارے جہاں تک ہمارے ریزالو کا تعلق ہے، جہاں تک ہمارے یقین کا تعلق ہے اور جہاں تک ہمارے عمل کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ باقی چیزیں ہوں، ان کے اوپر وہ پوری طرح اپنی جو انفلوئنس ہے یا اپنی جو کوشش ہے یا اپنی جو ایفرٹس ہے یا اپنی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ بالکل سر، بالکل ایسے ہی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ اب ماشاءاللہ سے پاکستان کو پذیرائی ہو رہی ہے۔ جیسے کل رات موڈیز کی جو ایک وہ نیوز آئی ہمارے سامنے کہ پاکستان کا وہ انہوں نے کرائٹیریا مزید امپروو کیا ہے۔ ابراز صاحب سر، خاص طور پہ یوتھ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں نوجوانوں کی بڑی میجورٹی کی تعداد ہے، اور پاکستان کی گروتھ کے اندر میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا بڑا مثبت رویہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یوم آزادی کا دن ہے، کیا اس پہ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا۔ بیسیکلی جو نوجوان ہے وہ بھی سٹارٹ اپس بنا رہے ہیں پاکستان میں، آئی ٹی انفراسٹرکچر کو کافی فروغ دیا جا رہا ہے۔ 22% اس دفعہ جو ہے انکریز نظر آیا ہے جی کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ہماری اس کے اندر، اینڈ سیکنڈلی اس کے اندر جو نوجوان ہے اس سب سے زیادہ کردار ان کا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ ابھی ماشاءاللہ اپنا چینل جو ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، سو عوام کو جو ہے مواقع فراہم کیے ہیں گورنمنٹ نے اس دفعہ، اور انشاءاللہ ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کے آئی ہے گورنمنٹ جو ہے، جیسے کہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام ہے جو کہ ایکچولی ورک کر رہا ہے، اینڈ ابھی اس کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں۔ فار ایگزامپل نیشنل والنٹیئر کارپس بنائی جا رہی ہے، اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے، اینڈ دین ایونچولی اف یو کم ڈاؤن ٹو پنجاب اسپیشلی، آپ دیکھیں کہ کیسی جو ہے ترقیاتی جو اسکیمز ہیں وہ متعارف کرائی گئی ہیں۔ جو چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز ہیں وہ یوتھ کے ساتھ انگیجڈ ہے، ایون ان کی ایڈوائزری کاؤنسل میں یوتھ کے نمائندے موجود ہیں۔ تو جو یوتھ ہے وہ پارٹیسپیشن کر رہی ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے جو کہ ایونچولی پاکستان کو ایک رائٹ ٹریک کے اوپر ڈال رہی ہے۔ اینڈ اب اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، دو آئی ڈونٹ ہیو ٹو مینشن مارن بلوچ، ٹھیک ہے، لیکن مارن بلوچ از فرام دا یوتھ، ایٹ لیسٹ شی از ریزنگ وائس فار وٹ شی تھنکس از ناٹ رائٹ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو ڈائریکشن دینی ہے، اسی طرح ہم یوتھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ایکچولی ضرورت ہے، تو یوتھ اور بلوچستان کو بھی جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ تو ادھر کی گورنمنٹ سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ لوگ کائنڈلی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز متعارف کرائیں اور اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں۔ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، آئی ہیو لاٹ آف فرینڈس فرام بلوچستان، اور وہ بہت زیادہ قابل ہیں اور کافی زیادہ لٹریٹ لوگ ہیں۔ ایون اف یو گو ٹو تربت ایریا، وہاں پہ بھی یو کین فائنڈ لائک اراؤنڈ 50 to 70% لٹریٹ پیپل انکلوڈنگ وومن۔ تو آئی تھنک کہ جو چیزیں ہیں بیکاز جو لاسٹ ٹینیور گزرا ہے پاکستان کا، اور جو حاصل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، جس کی وجہ سے یہ جو دہشت گردی نے سر اٹھایا، بیکاز آپ کا انٹرنل جو انفراسٹرکچر تھا اس کو ویک کر دیا گیا، اور 9 مئی جیسے جو ہے واقعات ہو گئے، تو وہ اب بہتر ہو رہا ہے، وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو انگیج کر دیا ٹوورڈ سم تھنگ پازیٹیو۔ تو آئی وڈ سے کہ یوتھ کو بھی چاہیے کہ وہ ان انیشیٹوز کے اوپر جو ہے کام کرے، اس سے استفادہ حاصل کرے، اور جہاں پہ ہم لوگوں کی ضرورت ہوگی وی آر آلویز دیئر۔ آپ کے جو پنجاب کی اسپیشلی میں بات کروں گا، جو لیبر منسٹر ہیں اور جو یوتھ منسٹر ہے، اسپورٹس منسٹر، وہ ایک یوتھ کا بندہ ہے، ہی از پریزیڈنٹ آف لاہور یوتھ ونگ، ٹھیک ہے، یو کین جسٹ گو ٹو ہز آفس، ہی از اوپن فار اے میٹ اپ۔ اسی طرح رانا مشہود صاحب فیڈرل میں بیٹھے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں آن یوتھ پروگرام، یو کین جسٹ سمپلی گو اینڈ ٹاک ٹو ہیم۔ وہ تو جیسے لوگوں کو ریچ آؤٹ خود بھی کر دیتے ہیں لنکڈ ان کے اوپر، ادھر کئی لوگ ایسی کئی مثالیں ادھر موجود ہیں۔ تو یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی انگیج کرے ڈسپائٹ آف اینی پولیٹیکل ڈفرینس، اور اپنی نیشن کے لیے کرے rather than just for somebody۔ بالکل ہم نے کیونکہ کچھ سطح تک ہم نے یہ دیکھا کہ برین ڈرین ہوا پاکستان سے، لیکن الحمدللہ اب وہ سچویشن ہینڈلڈ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پہ تو دنیا بھی اب اعتماد کر رہی ہے نا، تو اس طریقے سے اب ایک یوتھ کے اندر بھی ایک اعتماد آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کے لیے کام کیا جائے۔ سر بریگیڈیئر صاحب، سر کوئی بھی قوم ہے سر،
اس کو ریفارمز اور امپرومنٹ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ ہم نے ایک کامیابی ملی ہمیں بنیان مرصوص کی صورت میں, اور اس وقت ہم اس کا جشن بھی منا رہے ہیں آج اپنی آزادی کے دن پہ. تو آپ سر بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ مزید پاکستان کو ایز اے نیشن کس ریفارمز اور امپرومنٹ کی مزید ضرورت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ثابت کریں اس کو؟ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہے جی, اور یوتھ بلج آپ کے ساتھ صرف اس وقت انگیج ہوگا جب آپ ان کو ایڈیکیٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. جی, آپ کے انجینئرنگ کالجز سے, آپ کے میڈیکل کالجز سے, پروفیشنل کالجز سے بے تحاشا لوگ ان فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. آپ کبھی کسی وقت جا کے پاکستان اسٹیٹسٹکس کو ٹائپ کیجئے گا جی, اور وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جو آفیشیل ہے, اس پہ ٹائپ کیجئے گا کہ پاکستان میں اس وقت ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں, کس طرح انگیج کر رہے ہیں؟ آپ کو پریکٹیکل میئرز دینے ہیں یوتھ کو انگیج کرنے کے. جو آپ برین ڈرین کی بات کر رہے ہیں, جی, اس کو روکنے کے لیے آپ نے پریکٹیکل میئرز دینے ہیں. آپ نے نئی انڈسٹریز کھول دی ہے, آپ نے نئے جاب کھولنے ہیں. پاکستان اس وقت سب سے سویئر ان امپلائمنٹ سے گزر رہا ہے. تو یوتھ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن آپ نکل کے نعرے لگا دیں گے تو آپ کی یوتھ انگیج ہو جائے گی. جی, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم نے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور ہمیں پازیٹیو اگر اشارے مل رہے ہیں, جی, ورلڈ بینک سے بھی مل رہے ہیں یا آئی ایم ایف نے آپ کو لون دے دیا, تو ہمیں پھر ان پریکٹیکل چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات. جس وقت تک آپ یوتھ کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ایڈیکیٹ نہیں کریں گے انکمنسریٹ ود دی انڈکشن ود آؤٹ لیٹ فرام یور پروفیشنل کالجز. اب تربت میں آپ نے جائے, پجور آپ جائیں, جیسے ابھی ذکر ہوا کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ 70% ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن کیا بلوچستان کے اندر آپ نے ان خواتین کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر دی ہے؟ کیا لوگ انڈکٹ ہو گئے؟ بلوچستان میں محرومی کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز وہاں, حالانکہ وہاں سے بلوچستان سے بہت سارے بچوں کو لا کے آپ پاکستان کے جو کالجز ہیں ادھر پڑھا رہے ہیں. صرف سول کالجز میں نہیں بلکہ عام ہی ایک بہت بڑا پروگرام چلایا ہوا ہے فوج میں, جہاں وہ بلوچستان سے, آپ کے اپنا کے پی سے, آپ کے باجوڑ سے, محمد سے, یہاں سے بچوں کو لا کے مختلف کالجز میں پڑھا رہی ہے. اور اس طرح کا ایک بہت بڑا اسکول جو ہے وہ جیلم میں اسٹیبلش کیا گیا, یہاں صرف بچے انہی کالجز سے آ کے پڑھتے ہیں. تو وہاں پہ جب وہ پڑھ جائیں گے تو پھر تو آگے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے. ادروائز کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی اسٹیٹسٹکس دیکھی ہے کہ اس دفعہ آپ نے کتنے لوگ پاکستان سے بچے باہر گئے؟ وہ پریکٹیکل چیز ہے, وہ پریکٹیکل انڈیکیٹرز ہیں کہ کس طرح آپ نے یوتھ کو انگیج کرنا ہے. مجھے پتہ ہے دنیا میں انفلیشن بہت ہے, مجھے پتہ ہے کہ انڈیا بھی اس وقت سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ فیز سے گزر رہا ہے, لیکن پھر بھی جب ہمارے ہاں اگر ہم نے پریکٹیکل کوئی چیز کرنی ہے تو وہ جس وقت تک آپ ان کو جابس میں انڈکٹ نہیں کریں گے, ان کو ریسرچ کے موقع پرووائڈ نہیں کریں گے, آپ اپنا اکانومی ایجوکیشن کا بجٹ نہیں بڑھائیں گے. ابھی آپ اپنے فیڈرل بجٹ میں دیکھ لیجیے کہ آپ نے ایجوکیشن کو کتنا پرسنٹیج دی ہے اور صحت کو کتنی پرسنٹیج دی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ ایک بہت ریجن میں بھی اور گلوبلی بھی آپ کی ایک پوزیشن جو ہے وہ ریکگنائز ہوئی ہے کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں اسے آپ کو ایڈریس. وہ اس لیے ہے کہ ہم اس وقت ایک پوسٹ امریکن ایرا میں رہ رہے ہیں, یعنی امریکن پارٹ جو مارکو روبیو نے خود یہ کہا کہ دنیا اس وقت یونی پولر نہیں ہے, اٹ ہیز بیکم بائی پولر اینڈ بیکم ٹرائی پولر. تو مختلف پاور پوٹینشیل پاور سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں. چائنا باہر آ رہا ہے, برازیل کھڑا ہو رہا ہے, رشیا باہر آ رہا ہے, برکس بن گئی ہے, ویسٹرن ہیجیمنی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو یہ جو پاور چیزیں اس میں پاکستان کا رول آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ان کنیکٹیوٹی ود چائنا, ان کنیکٹیوٹی ود مڈل ایسٹ, ان کنیکٹیوٹی ود ایران. تو اب اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, اور اس سے آپ فائدہ اسی وقت اٹھائیں گے, آپ کی نیشنل کوہیژن اسی وقت بہتر ہوگی جب آپ, جو میں آپ سے بار بار عرض کروں, آپ بیسک چیلنجز کو ایڈریس کریں. بیسک چیلنجز, اور وہ بیسک چیلنجز پریکٹیکل ہوں گے. وہ پریکٹیکل چیزیں جب گراؤنڈ پہ آپ امپوز کریں گے تو پھر ہمارے ہاں ہم اس جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں سے ہم اور ترقی کر سکتے ہیں. میں دنیا کے بہت سارے انٹلیکچوئل کو سن رہا تھا, میں انڈیا سے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ان کو سن رہا تھا, اور ان کا ایک سینٹنس تھا جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جہاں پہ آج کھڑا ہے, اگر اس کی انٹرنل گورننس ٹھیک ہو جائے
تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں دنیا میں کتنی ترقی کر سکتا ہے. اگر اس کی گوادر پورٹ آف فنکشنل ہو جائے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ریپڈلی چینج ہو سکتی. ہم نے آج تک گوادر پورٹ فنکشنل نہیں کی. ایک جہاز وہاں پہ لگا تھا, اس کے بعد کوئی آئے کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ لا اینڈ آرڈر آپ کی ٹھیک نہیں ہے, آپ کے ٹیررزم کا چیلنج بہت زیادہ ہے. افغانستان اس کے اندر انوالو ہے, انڈیا اس کے اندر انوالو ہے. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ جو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو اب ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج سے یا اس جگہ سے جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے ہم نے آگے موو کرنا ہے, ہم نے آگے جانا ہے, فیوچرسٹک اسٹیپس کرنے ہیں, مستقبل کے کو ویژن میں رکھ کے ہم نے اپنے جو ہے پریکٹیکل اسٹیپ, اور اگر آپ پریکٹیکل اسٹیپس اٹھائیں گے اور صحیح اقدامات کریں گے اور ان کو لے کے آگے چلیں گے تو آئی ایم شیور پاکستان ہیز اے گڈ فیوچر اینڈ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کین پرفارم ویری ویل. لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, محنت سے, ڈیڈیکیشن سے, آنیسٹی سے, وداؤٹ کرپشن, وداؤٹ جو ہمارے یہاں جو ایک محنت پیدا ہو گیا اس کے بغیر ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت ہے. دیر نیڈ ٹو بی کہ ہم آپ کی اپنی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اخراجات کو کم کریں, اپنے اخراجات کو گھٹائیں. اخراجات کو کم کریں. بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اگر ان پہ کام کریں گے تو آپ آئندہ مستقبل بہت بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ابراز صاحب, آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں اور گورنمنٹ سے وابستہ ہیں, تو مجھے سر اس میں یہ بتائیں کہ خاص طور پہ جیسے بات کی بریگیڈیئر صاحب نے کہ بیسک چیلنجز جو ہیں وہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بیسک چیلنجز میں جیسے انہوں نے کہا کہ ہاں جی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں نوجوان جو ہے وہ گروم ہوتا ہے. جب یوتھ گروم ہوتی ہے تو ایک اسٹیٹ کے لیے ایک بہتری ہوتی ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مس مریم نواز صاحب اس پہ کیا کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل, میں بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اوپن باتیں کی ہیں, جیسے کہ افغانستان اور انڈیا کے بارے میں انہوں نے کر دی, تو آئی کم ٹو دیٹ ایز ویل. جی تو اس سے پہلے جو آپ کا کویشچن ہے میں اس کو آنسر کرتا چلوں گا. جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے پاکستان میں وہ بیسکلی ڈیکریز ہوا ہے فرام 10% ٹو 7.5% فرام 2024 ٹو 2025. اسی طرح ایجوکیشن کا جو فیڈرل بجٹ آیا ہے اس میں 1.91% جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس کو فیڈرل کے اندر, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے پنجاب کے اندر 22.2% کا انکریز دیکھا گیا ہے, جو کہ 811 بلین ڈالر بنتے ہیں اور 11 بلین روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پنجاب کے اندر اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, جیسے آپ نے میڈم مریم کا ذکر کیا, تو پنجاب کے اندر تو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن ایک بیسک چیز ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے کسی بھی پاکستانی شہری کا, اسپیشلی یوتھ کا. تو وہ تو گورنمنٹ اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہے اینڈ دے نو دا امپورٹنس. اینڈ دین اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ اسپورٹس کو بجٹ جو ہے وہ 6 بلین دیا گیا ہے اس دفعہ, اور جو اسپورٹس ہے اور جو ایجوکیشن ہے وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. سو ایونچولی ایک اچھا رزلٹ آئے گا. اس کے علاوہ جو ہے انڈونمنٹ فنڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے باجی میڈم مریم نواز کی طرف سے, جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو. اینڈ دین اگر اسپورٹس اور یہ ترقی اور یہ چیزیں پازیٹیو چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ نہ ہو رہا ہوتا تو ہمارے پاس ارشد شریف جیسے جو ہے وہ جو نیزہ باز یا اس طرح کے اسپورٹس مین جو ہے پاکستان پروڈیوس نہ کرتا, جیسے کہ پچھلی ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا ہے لائک ان پریویس ٹینیور. اور وین اٹ کمس ٹو انفلیشن, ٹھیک ہے, آپ ابھی اسٹارٹس دیکھ لیں, انفلیشن جو ہے میرے پہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے بٹ آپ 100% شیور لائک انفلیشن ڈراپڈ. سو جب انفلیشن ڈراپ ہو رہی ہے, ایجوکیشن پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, تو ایونچولی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف موو کر رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یوتھ کو انگیجمنٹ کا موقع مل گیا ہے, یوتھ جو ہے وہ لیڈرشپ سے انگیج کر رہی ہے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے دیٹ از ایکچولی اوپن فار ایوری بڈی. آپ جائیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل ڈفرینس, آپ جائیں ادھر جا کے بات کریں ایز اے شہری, آپ کی بات کو سنوائی ملے گی. اسی طرح جو ہے سٹی کو سیف بنانے کے لیے CCD کا قیام کیا گیا ہے, پنجاب کو سیف بنانے کے لیے. CCD جو ہے بہت اچھے کام کر رہی ہے. جو آپ کے ہینیس کرمنلس ہیں ان کو جو ہے اٹ از ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. آئی وونٹ گو ان دا ڈیٹیلز وچ آر سب جوڈس, لیکن باقی تو کارکردگی تو سب کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اینڈ جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ انڈیا اور افغانستان کی انوالومنٹ تھی گوادر پورٹ کے بارے میں, تو گوادر کا ایک پروجیکٹ تھا CPEC, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز لے کے آئی تھی پاکستان کے اندر, اور جو ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستان کے لیے, اس کو رول بیک کس نے کیا؟
जनाब उसका आंसर करें, रोल बैक किसने किया? नहीं, इसमें डिफरेंट किस्म की राय हैं, लेकिन इसमें प्राइमरीली तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का ही है। नहीं इसको मैं कहता हूँ जिसका भी हम अब क्रेडिट देते हैं, ये मुल्क का प्रोजेक्ट है, जी बिल्कुल, रोल बैक करने वाला मुल्क का गद्दार, ठीक है, उसको ये एक डिफरेंट वो डिबेट है। लेकिन आज हम खास तौर पे यौम आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि हमें अखराजात कम करने की ज़रूरत है, हमें मज़ीद जो है फ्लरिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बैनुल-अक़वामी सतह पे हमें जो है वो क्या नाम है, अभी हम सराहा जा रहा है हमें, तो हमें मज़ीद जो है फ्लरिश करें, ना कि हम उस चीज़ पे देखे रहें कि हम स्टॉप ना करें। तो इसमें मैं इब्राज साहब आपसे फिर भी आता हूँ, महमूद क्लासरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम क्लासरा साहब। अस्सलाम वालेकुम क्लासरा साहब, सर सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल उमर, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। सर 14 अगस्त का दिन आज यौम आज़ादी पूरा पाकिस्तान मना रहा है, और एज ए एजुकेशनिस्ट आपके साथ पूरी दुनिया से, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपके साथ रवाबित होते हैं, तो ये जश्न आप किस तरीके से आज मना रहे हैं सर? देखें, ये तो एक ऐसा जज्बा है जिसको ना हम बयान कर सकते हैं, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। जी, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप कह लें कि हर बंदे के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि जैसे जैसे हमारा मुल्क आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, डिफरेंट शोबों में तरक्की कर रहे हैं, जी, वो वर्दी वाले हों या बिना वर्दी वाले हों, सब शाना बशाना चीजों को लेकर चल रहे हैं। जी, तो ओवरऑल आप कह लें कि बीइंग अ पाकिस्तानी, तो ये हमारी आज ईद है, जी, आप इसको हमारी ईद कह सकते हैं। जी, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं सर, इस वक्त जो पाकिस्तान को बुनियाद मरसूस में फतह हुई और इस वक्त पूरी दुनिया इसको एडमिट कर रही है, पास्ट में कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टांस पे खड़ा था आज पूरी दुनिया उसको मान रही है सर? देखें, ये सब कुछ एक कलेक्टिव एफर्ट का और टीम वर्क का नतीजा है। जी, और जब जब एक टीम वर्क होगा, एक इंडिविजुअल एफर्ट बहुत बेहतर हो जाएगी। इंडिविजुअल एफर्ट आप समझ लें कि उसमें एक बंदे पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा और एक चेन इवेंट से कामयाबी हासिल होगी, जैसे हमने बयानुल मरसूस में देखा। जी, लेकिन साथ ही साथ अगर हम सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करें, जी, तो सबसे अहम चीज है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल जो आपकी अप्रोच है, इंडिविजुअल रिफॉर्मेटिव अप्रोच, वही कारआमद है सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। आपकी इंडिविजुअल अप्रोच हो प्लस आपका डिसिप्लिन हो, ये चीजें मिलके मुल्क को आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि इंडिविजुअल अप्रोच में अपने आप को बेहतर करने में जब आप दूसरे पे बिला वजह तनकीद नहीं करते, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे गौर करते हैं, अपनी आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सर, क्योंकि करंट सिचुएशन इस तरीके की है कि हम इंडिविजुअल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते और बिला वजह की तनकीद करते हैं। तो इसमें सर क्या समझते हैं कि जो इंटरनल मामलात है पाकिस्तान के, अब इसमें इंशाल्लाह कोई पाकिस्तान में और मजीद बेहतरी नजर आएगी? देखें, म्यूचुअल फॉरबेरेंस अप्लाई होगा इधर जी, कि जियो और जीने दो। जी, जब तक हम इस अप्रोच पे कारबंद नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ये पॉलिटिकल लैंडस्केप की भी बात कर रहा हूँ और दूसरे शोबों की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत अहम चीज है कि हर बंदा अपने अपने फ्रंट पे मुल्क की खिदमत करे, दूसरे के लिए आसानी पैदा करे, जी, क्रिटिसिज्म करे, लेकिन वो उसकी जात पे ना हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बजाते खुद एक प्रोडक्टिविटी लेकर आता है। ठीक है सर। क्लासरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में इब्राज भट्ट साहब भी मौजूद हैं। भट्ट साहब, जैसे क्लासरा साहब ने कहा कि बिल्कुल हमें इंडिविजुअल सतह पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है, एक कलेक्टिव टीम वर्क भी होता है बिल्कुल, लेकिन बैसियत पैट्रियट मुहिब्बुल वतन हमें पाकिस्तान के लिए भी बाज़ाते खुद एक चीज़ है, एक सोच विचार रखना चाहिए कि हाँ जी पाकिस्तान के लिए हम ज़ाती तौर पर क्या कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो नौजवान है पाकिस्तान के इंडिविजुअल सतह पर किस चीज़ों में डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं? जी, इंडिविजुअल बेसिस पे बिल्कुल चाहिए। कंस्ट्रक्टिव जो है फीडबैक को एक्सेप्ट करना जो है हर नौजवान को आना चाहिए, और इसकी शुरुआत होती है स्कूलिंग से। जब आप स्कूलिंग अच्छी करते हैं, जब आप स्कूलिंग करते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए जो है वो उसकी बेस क्रिएट करें, और इवेंचुअली हमें भी चाहिए, मतलब लाइक एज यू मेंशन्ड कि हमारी पार्टी गवर्नमेंट में है, हमें भी चाहिए कि हम कुछ लॉज जो हैं वो निसाब का हिस्सा बनाएं, ताकि लोगों को कम से कम अपने फंडामेंटल राइट्स का पता हो। और जब ये बच्चे
یہ پڑھ کے آئیں گے ایونچولی they would know how to respect other departments, how to respect their seniors, how to respect their parents, the people in the society, what's their privacy اور ان کی پرائیویٹ اسپیس کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ایجوکیشن سے ہی آئیں گی. ایونچولی گھوم پھر کے بعد پھر آ جاتی ہے بیسک چیز کے اوپر جو کہ ہے ہماری ایجوکیشن, جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے فنڈز کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. سو جیسے کہ آج کل پولیٹیکل حالات بھی چل رہے ہیں کہ کنسٹرکٹیو آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ملتا, ریدر دین آپ کو ٹاکسک نیریٹو ملتا ہے, تو اس سے جو ہے نا اجتناب کرنا چاہیے. اور میں ڈیفینیٹلی کلاسرا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور بالکل میں اس کے ساتھ ہوں. اچھا کلاسرا صاحب, سر آپ وسیع لیول پہ طلباء کو پڑھاتے ہیں, ڈسپلن کی بات کی ہم نے یہ کہا کہ انڈیویجول سطح پہ ہم ریفارمز کریں اور پاکستان کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا سچویشن ہے, خاص طور پہ نوجوان کی سطح پہ, نوجوانوں کی سطح پہ؟ آپ کے پاس بچے پڑھتے ہیں, ایک پرسیپشن یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی پاکستان سے مائنڈ ڈرین ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان پہ اعتماد کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کل کی رپورٹ ووڈیز کی آئی, پاکستان کا کرائٹیریا اور امپروو کر لیا گیا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سچویشن ہے سر؟ عمر, مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ایک تیزی کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پھل بھی وہ مزدار ہوتے ہیں جو اپنا وقت لے کے پکے. ادھر یہ ہے کہ تیزی ہے, جس طرح اقبال کا بڑی خوبصورت اقبال نے ایک لائف کو نہ بیان کیا ایک شعر کی صورت میں کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول تاؤز و رباب آخر. بالکل, ایک لائن میں انہوں نے بات یہ کی ہے کہ پہلے سٹرگل آئے گی, شمشیر و ثنا آئے گی, اینڈ دین آپ کو ریوارڈ ملے گا. جی, ہمارا یوتھ جو ہے وہ سیکنڈ سٹیج پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ شمشیر و ثنا پہ فوکس نہیں کرے گا, وہ کسی دوسرے بندے کو دیکھ کے اس کو کاپی کرنے کی, اس کی جو ریوارڈ ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بھول جائے گا کہ پیچھے ایفرٹ کیا ہے. ہمارے ملک کے وہ ادارے جو ڈسپلنڈ ہیں, آپ دیکھیں وہ ایز اے سسٹم پروڈکٹیوٹی کیا آپ کہہ لیں کہ پروڈیوس کر رہی ہے, ایز اے سسٹم وہ لیڈر پیدا کر رہی ہے. لیکن جو ہمارے سویلین ادارے ہیں اس پہ اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہے. خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر میں ڈسپلن نہیں ہے, رول ماڈل ختم ہوتے جا رہے ہیں, لیڈرز ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ایون ہم جب اپنے لا کے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں کہ مجھے آپ کہہ لیں کہ 20 to 30% ایسا بچہ, ایسا ینگ لائر ملتا ہے جو واقعی ہی ایک اس ٹریک پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے جو ایک کامیاب لائر کا ٹریک ہے. نہیں تو سب لوگ کیا ہیں جی, شارٹ کٹس تلاش کر رہے ہیں. شارٹ کٹس کا آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کا کیا اینڈ نکلتا ہے. جی, اور پھر انفارچونیٹلی یہ جو ہماری سوشل میڈیا کی جنگ ہے, یہ اس نے بہت کام خراب کیا ہے, تہذیب کو خراب کیا جا رہا ہے. حالانکہ سوشل میڈیا سے ہم بہت اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. مجھے کئی انفارمیشن سوشل میڈیا سے ملتی ہے, وہ بھی اس کی اچھی چیز ہے, لیکن برے ایسپیکٹس بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہمارا یوتھ ایک ٹائم لے, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک طریقہ کار سے محنت کرے, ایک جس کہتے ہیں صبر کے ساتھ محنت کرے اور اللہ پر توکل کر کے محنت کرے, تو ریوارڈ بالکل انیویٹیبل ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابراہیم صاحب, سر جیسے کلاسرا صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے, کیونکہ خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ وار سچویشن کے اندر بھی سوشل میڈیا کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ جو بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے سامنے, وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال ٹھیک نہیں کیا. ان کے نیوز چینلز پہ غلط بیانی کی جا رہی تھی, جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی ہم نے کراچی پورٹ تک فتح کر لیا ہے. تو وہ جو ان کا جو غلط نیریٹو تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اس کا چہرہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے نوجوان خاص طور پہ اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے استعمال کیا جائے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. بیسیکلی سوشل میڈیا کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ابیوز بھی کر سکتے ہیں. سو پاکستان میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. تو جیسے آپ نے انڈیا کا ذکر کیا کہ ایون دے لاسٹ میم وار, تو بیسکلی ہم جو ہے اس کو ایک پازیٹیو سائن کی طرح لیتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ففتھ جنریشن وار کو کس طرح لڑنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ہماری انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اس کو ابیوز کر رہے ہیں, جس کے لیے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ موسٹ آف دا کنٹریز میں نہیں ہوتا, رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں دیتا ہے, لیکن پھر بھی اس کی ریگولیشن اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ان ایتھیکل
جو کچھ حرکات جو ہمیں آئے دن سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں ان کا جو ہے اس کو سیج کیا جائے. اسی لیے جو ہے FIA سے جو ہے سائبر کرائم کو علیحدہ کیا گیا کہ اس کو پوری اٹانومی دی گئی ہے. عطا تاڑا نے جب وہ اس کو پیکا ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کر کے اس کو فلی انفورس کیا ہے تو اور اس کو جو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تو بالکل اس کو سیکنڈ کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں آئی ایم سرپرائز ٹو سی کہ لوگ اس ایکٹ کی جو ہے خلاف ورزی تو کرتے ہی کرتے ساتھ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ وہ they are used to make mistakes, such mistakes which are actually which comes down to harassment or cyberbullying or something. That's because of the because they are not educated on that part. So ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کو پراپر ریگولیٹ کریں, لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا کوچنگ بھی کریں. میں جو ہے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, ان کے عہدیداروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسکولز اینڈ کالجز کے اندر ورکشاپس کنڈکٹ کریں, اور ہم گورنمنٹ ان کے اوپر ڈیفینیٹلی اپنے کچھ والنٹیئرز آپ کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو یس دے مسٹ بی ریفارمس. ٹھیک ہے. اچھا کلاسرا صاحب, سر جو آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں خاص طور پہ آپ تو ایز اے پیٹریوٹ آپ نے, میں نے جتنے آپ کے انٹرویوز دیکھے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری یہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہاں جی ہم ماحول اچھا بنائیں اپنے ارد گرد کا. خاص طور پہ ہم بات کریں کہ ہم درخت لگائیں, کیونکہ اگر پاکستان کے نوجوانوں کی, پاکستان کے باسیوں کی اچھی صحت ہوگی تبھی تو ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں گے. تو ماحول کے حوالے سے بڑا ایکٹیو نظر آتے ہیں, ٹریز لگاتے رہتے ہیں آپ. اس پہ آج یوم آزادی کے دن کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, جب ہماری امید ہی ختم ہوگی سمجھے زندگی ختم ہوگی. جی, امید اور خواب یہ قوم کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا, مایوسی پیدا نہیں کرنی کہ جی کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہے. وہی والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا استغفر اللہ اینڈ الحمدللہ, اس کے درمیان ہے ہماری زندگی. جی, تو ایفرٹ وہی ہے کہ اگر مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے نا میں نے ملک کو کیا دیا. جی, ہم جو کہتے ہیں جی قوم ہماری ماں ہے, ملک ہماری ماں ہے, ایک مدر لینڈ ہے, ایک ہم اس کو ایک اتنا بڑا مقام دیتے ہیں. جی, لیکن ریالٹی کیا ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہر چیز اداروں پہ چھوڑنا, ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دینا, یہ ناکافی چیز ہے. ہمیں بھی پتہ ہے ہیومنلی امپاسبل ہے, ان کے پاس اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی عوام کو کر سکیں. تو یہ آپ اور ہم نے ہی مل کے بہتر کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں میز کے اس طرف بیٹھا ہوں, آپ میز کے اس طرف بیٹھے ہیں, تو آپ اور میں نے مل کے ہمارے اس ڈایا میٹر تک ہم نے چیز کو بہتر کرنا ہے. اور یہی بیسٹ اپروچ ہے, کیونکہ آج کے دور میں جو کلیکٹیو ریفارمز کا نعرہ لگائے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی بلف کر رہا ہے, قوم کو بھی بلف کر رہا ہے. کیونکہ جتنے بھی نظام آئے, اب آپ دیکھیں پاکستان کو آزاد ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے, کلیکٹیو ریفارم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے. یا جس طرح آپ دیکھیں ہم خود ایک ریولوشن کا نتیجہ ہیں. کب وہ چیز ریفارم ہوئی, کب ملک بنا, جب قائد اعظم کی کال پہ عوام نے رسپونڈ کیا, جب ہر ایک بندے نے قربانی بھی دی اور بہت شدید قربانی دی اور پلس محنت بھی کی. پھر دیکھیں ہمیں اتنی پیاری ہمیں ایک آپ کہہ لیں ریاست ملی. تو ہم نے اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا. غلطیاں ہوئی ہیں, ہر بندے سے ہوئی ہیں, انڈیویجول سطح پہ بھی ہوئی ہیں اور گورنمنٹل سطح پہ بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ گھر کی باتیں ہیں. تو ان کو ہم نے صلح صفائی سے, باہمی اتفاق سے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. یہ میسج یہ ہے کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اپنے قوم کے لیے, اس بات پہ مجھے صرف سوچنا ہے. ٹھیک ہے. ابراز صاحب آپ پولیٹیکل بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور آپ جیسے کلاسرا صاحب نے کہا کہ ہاں جی غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں خاص طور پہ اگر کوئی ارباب اختیار ہے تو اس کا کام بدلہ لینا نہیں ہے, اس کا کام یہ ہے کہ ہاں جی صفائی ستھرائی سے معاملات کو حل کیے جائیں تاکہ پاکستان کے لیے بہتری ہو مزید. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے آپ انٹرنل سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے تو یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا, اور اس پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی, انٹرنل سیز فائر تو ایکچولی ہو چکا ہوا ہے کافی عرصے کا. ادروائز آپ کو اتنے زیادہ نمبرز جو میں نے پہلے بتائے ہیں جب کلاس جوائن نہیں کیا ہوا تھا تو وہ اس کے اندر امپروومنٹ آپ کو نظر نہ آتی. تو انٹرنل سیز فائر تو چل رہا ہے, اور بالکل یہ گھر کی بات ہے, گھر میں رہنی چاہیے, اور گھر کے اندر تو دو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ہے انڈیا کے ساتھ, جب ہماری وین ہم اسٹیٹ آف وار میں تھے تب جو بھی بندہ جاتا تھا انڈیا کے میڈیا پہ, آئدر فرام پاکستان
پاکستان مسلم لیگ نواز یا کسی اور جماعت کا، وہ ڈیفینڈ کرتا تھا ایز اے سٹیزن آف پاکستان rather than being a representative of some country. اور آج 14 اگست کے دن میری بھی یہی پوری کوشش ہے کہ میں ایز اے پاکستانی جو ہے بات کروں rather than being being a politically active person. تو اس لیے ڈیفینیٹلی گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایجوکیشن کی طرف فوکس کریں, پازیٹیو چیزوں کی طرف فوکس کریں. جہاں پہ آپ کو برج کرنے ہیں گیپس, اس کے لیے آپ کی لیڈرشپ نے, آپ کی حکومت نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بنا چھوڑے ہیں. اب تو آپ کو ایزی ہے کہ آپ اپنے چیف منسٹر سے بھی مل سکتے ہیں, ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل. اور اسی طرح میں وہ ابراز صاحب, میں اصل میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ جیسے سیاسی تناظر کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک ضروری ایمبٹ ہے پاکستان کی کامیابی کے لیے ضروری ایمبٹ ہے. پاکستان کے ایوانوں میں اگر سکون ہوگا تو میرے خیال میں انٹرنیشنل پرسیپشن ایک مزید اسٹرانگ ہوگا. تو اس میں یہ کہنا تو جیسے اسپیکر صاحب نے 1-2 دن پہلے ہی دوسری جماعتوں کو جو اپوزیشن کی ریکونسیلیشن کی بات کی ہے, تو بہتری کے چانسز دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ڈیفینیٹلی, unless the opposition is ready to sit and talk, تو ہم تو شروع سے ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے ملک کے مفاد میں ہے. اور ویسے اختلاف رائے رکھنا تو وہ تو سیاست کا حسن ہے, بالکل تو وہ کرتے رہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ایک ٹیبل پہ بیٹھیں جو کام کرنے والے ہیں, جو ریفارم کرنے والے ہیں, جو چیزوں پہ وہ بھی کوئی سجیشن انپٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا اپوزیشن والا کردار ادا کریں. ہم حکومت کو گائیڈ لائنز بھی پرووائڈ کریں. اگر ہم کوئی چیز سے لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ جی آپ یہ چیز کو ہٹا دیں, ورنہ ٹرانسجنڈر ایکٹ والا ایشو کریٹ ہو جائے گا. جیسے وہ جب پاس ہوا تھا دین وہ جو ہے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج ہو گیا. تو ریدر دین کہ ان ایمبیگوٹیز سے بچا جائے اور آپ بیٹھیں ایک جگہ پہ اور اس کو ڈیسائیڈ کریں. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپوزیشن پہ. وی ہیو اوپن ہینڈز, open arms. I mean they can just come down to us اور ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ. ٹھیک ہے سر. کلاسرا صاحب, آپ طالب علموں کو ایک کانسیپٹ پڑھاتے ہیں سپریشن آف پاورز کا. سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہر ادارے کا ایک پاکستان کی معیشت کے اندر ایک رول ہوتا ہے. تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات کی, جس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ اسٹانس کی انڈورسمنٹ مل رہی ہے, جیسے ہم بات کریں بلوچستان کے اندر اب جو BLA اور TTP کی آرگنائزیشنز تھی ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا ہے. اب جیسے اب ہم نے بات کی کہ ہم انڈیویجول سطح پہ ریفارم کر سکتے ہیں, تو اس میں ہم کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو صوبے ہیں آپس میں وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے ان معاملات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ ملٹری بہت امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ پلر ہے ہماری ریاست کا, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ہماری وہ نیسیسٹی آپ اس کو سمجھیں, اور ہر اہم ملک میں یہ ضرورت ہے اور رہے گی اور رہنی بھی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے سویلین ادارے اس قابل ہو جائیں, آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے. مطلب ہم اگر میں نیکسٹ جنریشن کی بات کروں, نئی جنریشن کی بات کروں, تو اس میں اب دیکھیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں, اب ہم ایز اے یوتھ ہم لوگوں نے لیڈ کرنا ہے. تو ہر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ انٹر پروونشل ہارمونی کی جو بات کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ پولیٹیکل موو سے ہی آتی ہے. اب آپ دیکھیں, میں کوٹ کروں گا, یہ نواز شریف صاحب کا بہت زبردست اقدام تھا جب انہوں نے ڈاکٹر مالک کو حکومت دی بلوچستان میں. کافی زیادہ جو انریسٹ تھا اس ٹائم پہ وہ لوور ڈاؤن ہوا, ڈیسیمل لو ہوا, اور بہت چیزیں بہتر ہو گئی. تو عوامی نمائندوں کی ہی بات سنے گی جی, اور نیچرلی پھر ہمارے فوجی بھائی تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہیں جی, اور وہ ساتھ اس طرح ہی کوارڈینیشن آئے گی. تو ہمیشہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے وہی قوم کو تبدیل کرتا ہے, وہی اسٹرگل کو کریٹ کرتا ہے, اور وہی چیزوں کو بہتر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف یہ بات ہے کہ ہمارے سویلینز کو, ہمارے جو پولیٹیکل ادارے ہیں, سول ادارے ہیں, ان کو لیڈ کرنا چاہیے. ان کو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا دور اندیشی سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ ایجوکیشن کر رہے ہیں, اب ایجوکیشن اسٹوڈنٹس تک پہنچا رہے ہیں, طلباء کو پڑھاتے ہیں, آپ کو انٹرنیشنلی بھی ایجوکیشن کی سسٹم کا پتہ ہے. اب جو مزید ہم نے ریفارمز دیکھنے کو مل رہی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ٹیکنالوجی کا بڑا انپٹ ہو گیا اس کے اندر, ٹھیک ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی کاؤنسلنگ کس طریقے سے گورنمنٹ کو کرنی چاہیے سر؟
देखें, अब तो ये चीज तो वैसे ही ऑलरेडी आप कह लें कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं कि खास तौर पे इस हुकूमत ने काफी ज्यादा आईटी के ऊपर फोकस किया हुआ है। इवन हम लॉ जिसको हम बड़ा एक थेरेटिकल सा एरिया समझते हैं, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, एआई आ रहा है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। अब आप इंडिया की एग्जांपल ले लें कि उन्होंने आईटी को इस्तेमाल करके बहुत आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को बहुत फायदा दिए। तो हमें भी चाहिए कि हम एजुकेशन के लिए जो जिस कहते हैं ना, इसकी तो कोई लिमिट बिल्कुल सर, आईटी को इस्तेमाल करके हम वॉर सिचुएशन के अंदर बड़े प्रिविलेजेस मिल सकते हैं हमें। जी एग्जैक्टली हमारे कई लर्नर्ड डिफेंस एनालिस्ट ने इस बात को माना कि हमारे कई ऐसे नौजवान थे जिन्होंने क्या किया जी, जिन्होंने उनके कई वेबसाइट्स और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ना, ये है पार्टनरशिप अप्रोच। तो आपकी नो डाउट जो कन्वेंशनल लर्निंग है और आपकी जो मॉडर्न जो डायनामिक्स हैं, अगर इन दोनों की पार्टनरशिप अप्रोच होगी तो दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। ठीक है सर, इस पे इब्राज साहब आपका मैं टेक लेना चाह रहा हूँ, खासतौर पे टेक्नोलॉजी पे हवाले से। जैसे क्लास्टर साहब ने कहा कि वॉर सिचुएशन के अंदर बिल्कुल ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे भी उनको इस पे वहाँ पे हमने स्टॉप किया, तो ये इस पे दें, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाता हूँ। जी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 22.2% जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है इस साल की। अभी तक के जो स्टार्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जी 22.2% इंक्रीज़ है आईटी एक्सपोर्ट के अंदर अभी तक फ़िलहाल, ठीक है, टू करंट डेट। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसी तरह लॉ की जब हम बात करते हैं, स्पेशली क्लास्टरा साहब एजुकेशनिस्ट हैं स्पेशली लॉ के, तो अगर हम लॉ की बात करते हैं तो ये आप लिंक्डइन पे जाएं या किसी और वेबसाइट पे जाएं और सर्च करें पैरालीगल्स या लीगल्स की रिमोट जॉब्स फॉर यूएस, ठीक है, आपको फाइंड आउट करेंगे कि इंडिया के अंदर वो ढूंढ रहे हैं लोग। दो दे कांट यू नो लाइक इंडिया में डाउन साउथ के भी लोग हैं, दे कांट स्पीक प्रॉपरली, लाइक यू कैन फाइंड आउट लाइक ये कि ऑफशोर है बंदा, ठीक है, तो बट दे आर फाइंडिंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू डू देयर जॉब्स। तो रेदर देन इंडिया से बेहतर हम परफॉर्म कर सकते हैं, वी हैव बेटर इंटरनेट, क्योंकि जो इंटरनेट की जो लाइन है बेसिकली जो वो जाती हमारे से है जी, थ्रू सी, बिल्कुल थ्रू सी हमारे पास से जाती है। सो वी हैव लाइक बेटर रिसोर्सेज, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। उसी तरह हम अगर एडटेक की बात करें, एजुकेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, पाकिस्तान में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलएमएस सिस्टम्स को यूज़ कर रही हैं, या उनका जो अपने एलएमएस सिस्टम है वो मोस्टली उस ग्रेड के नहीं है। लेकिन इन अदर कंट्रीज़ एलएमएस सिस्टम से बड़े अच्छे अच्छे एलएमएस आए हुए हैं, जो उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ से वो क्या करते हैं, समझे टॉप प्रोफेसर अगर एक यूके का है उससे पूरा एक कोर्स करवाया, एक सब्जेक्ट के लिए किसी और कंट्री से उन्होंने करवा के वो एक पूरा उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है और उसकी वो बाकायदा सीपीडी के पॉइंट्स भी देते हैं आपको। बट इन Pakistan, like even if you want to continue a theoretical study or maybe something related to engineering or ये, तो you have to be present physically in a class, which is like I don't think so like this is the right thing to do in 2025 when we have like different education systems already existing, ठीक है। तो आपको उसके अंदर भी डेफिनेटली हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और एचईसी को भी चाहिए कि वो अपनी वो जो उनकी ओल्ड थॉट्स हैं उससे बाहर आ जाएं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर इब्राज साहब, थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है सर। क्लास्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। आज की 14 अगस्त की इस ट्रांसमिशन, इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान एक कामयाबी के एक लेवल को अबूर कर चुका है, लेकिन हाँ हम फ्यूचर के अंदर किस तरीके से इस कामयाबी को मजीद फ्लरिश कर सकते हैं। खासतौर पे हमारे जैसे पैनलिस्ट आज मौजूद थे, उन्होंने बात की कि इंडिविजुअल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हम एज ए पैट्रियोट मुहिब्बुल वतन, हमें ये चाहिए कि हम अपने इनर मोरालिटी अपनी जो है उसको एक और ज़्यादा फ्लरिश करें, ताकि हम मजीद पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकें। हम नौजवान जो हैं, हम ख़ास तौर पे हम अपने माहौल को, इर्द गिर्द के जो हकूक़ुल इबाद ह्यूमन राइट्स है उसको बेहतर कर सकें। और उसके साथ साथ हम जब बिज़नेस करते हैं, हम एजुकेशन करते हैं, हम कोई भी चीज़ है वो उसका आखिरी नाता जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ता है। तो आप जब कोई भी बेहतर अमल करेंगे तो वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की जमानत जो इकॉनमी है वो बेहतर होगी, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में फ्लरिश करेगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान उमर शरीफ लगारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।